बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह आसान लिसानुल कुरान के 65वें और आखिरी दर्स को आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हम अस्माए मौसूला जो हैं उनका मुताला करेंगे। और सबसे पहले दर्स को शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप जानते हैं कि इस सिलसिले में ग्रामर में हमने 65 जो है, ये आज 65वां इंशाअल्लाह दर्स है, और इसमें हमने आसान लिसानुल कुरान को इंतहाई आसान अंदाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आज इंशाअल्लाह उसका आखिरी दर्स होगा और इसके अंदर बिल्कुल बुनियादी ग्रामर आपके सामने रखी गई, ताकि हम जब कुरान मजीद को समाअत फरमाएँ, जब हम मस्जिद के अंदर जमात के अंदर हों, हरम में जाएँ, मक्का या मदीना की ज़ियारत हमें नसीब हो, तो वहाँ पर जब तिलावत होती है तो हमारी कानों में जब तिलावत आए, रमज़ान मुबारक के महीने में हम जब कुरान मजीद की तिलावत करें तो किसी कदर हम कुरान मजीद के माने और मफ़हूम को समझ सकें। यकीनन इसका मुकम्मल माना मफ़हूम वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तफसीर के मुताबिक, सहाबा किराम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ही होगा, लेकिन एक किसी हद तक आप बुनियादी तौर पर चीज़ों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बात क्या चल रही है, ये आयात किस ताल्लुक से हैं। तो थोड़ा बहुत तारुफ इंसान जब सुनता है तो उसी हवाले से इंसान को होता चला जाता है। और क्योंकि कुरान मजीद ये आया ही हिदायत के लिए है, और अगर कुरान मजीद को सिर्फ हम मुजर्रद पढ़ लें, सिर्फ तिलावत कर लें, तो ये काफ़ी नहीं है। हाँ, यकीनन कुरान मजीद को पढ़ने का अपना अज्र व सवाब है और पढ़ना भी चाहिए, उसकी तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में उसकी तिलावत का हुक्म दिया है, तो उसकी तिलावत की जाए, लेकिन साथ साथ उसको समझा भी जाए। और ये अरबी ग्रामर को समझना, ये उसी समझने का एक हिस्सा था जिसके लिए हमने एक अपनी अब तक जो है एक छोटी सी काविश की है। तो खैर, आज का जो हमारा आखिरी मौजू है, इसमें अस्माए मौसूला को हम देख रहे हैं। तो अस्माए मौसूला असल में क्या है? तो पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये अस्मा है, यानी नाम है। इसका मतलब ये नाउन्स में से अस्मा इस्म के अंदर ही से हैं, और उनकी एक किस्म है जिसको हम मौसूला कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में भी हम इसके मुतरादिफ जो है अल्फाज इस्तेमाल किया करते हैं। मिसाल के तौर पे हम उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं कि जो, यानी जो शख्स ये काम करे तो उसको ये इनाम मिलेगा, मिसाल के तौर पर, या जिसने ऐसा किया उसको फ़लाँ फ़लाँ इनाम दिया जाएगा। तो हम जो और जिस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़ुबान में, ये अस्माए मौसूला ही हैं, और अरबी ज़ुबान में भी इन्हीं का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बल्कि कुरान मजीद अगर हम पढ़ें तो उसके हर सफ़े पे आपको बेशुमार कई अस्माए मौसूला आपको मिलेंगे, उसकी मुख्तलिफ शक्लें आपके सामने आएंगी। तो आप जानते ही हैं कि कोई भी इस्म जब हम पढ़ते हैं, तो हमने शुरू में बात की थी कि किसी इस्म को समझने के लिए उसके 4 जो है पहलू हैं, उनका पता होना ज़रूरी है। तो उसमें से एक वुसअत है। तो ये हम जो चीज़ पहले ही वुसअत के अंदर पढ़ आए हैं, आपको याद होगा कि जब हम वुसअत पढ़ी थी तो उसमें मारिफा और नकरा हमने पढ़े थे। तो उसमें हमने बात की थी कि जो अस्माए मौसूला हैं ये भी मारिफा हुआ करते हैं। तो एक तो बात पता चल गई कि वुसअत के एतबार से अस्माए मौसूला हमेशा क्या है? प्रॉपर नाउन है, मारिफा हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है। उसके बाद हम इसकी तादाद के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इस लिहाज से अस्माए मौसूला जो हैं वो वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए, जमा के लिए उसकी डिफरेंट फॉर्मेशंस होती हैं, तो हम आपके सामने अभी रखते हैं। और जो जिन्स है, जिस जिन्स के एतबार से जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग होते हैं, तो भी हम अभी पढ़ लेते हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, आसान इंशाअल्लाह आखिरी टॉपिक है। तो हम सबसे पहली मिसाल लेते हैं वाहिद के लिए और मुज़क्कर के लिए, यानी अगर कोई वाहिद मुज़क्कर हो उसके लिए अगर हमने इसमें मौसूल इस्तेमाल करना हो तो वो क्या होगा? तो आप बेशुमार कुरान मजीद में बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, वो है लफ्ज़ अल्लज़ी। तो ये जो अल्लज़ी है, ये अस्माए मौसूला में से ये पहला एक वर्ड है जो वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेल के लिए। और जो वाहिद सिंगुलर है, सिंगुलर मेल के लिए अल्लज़ी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होगा। अल्लज़ी यानी इसका माना क्या है? यानी जो, वो जो भी हम कहते हैं, और जिसने या जो, ये भी माना इसका किया जाता है। इसी तरह मुअन्नस के लिए फिर क्या है? तो मुज़क्कर के लिए तो अल्लज़ी है। तो आप जानते हैं कि मुअन्नस नाम जो है अक्सर यानी एक सिर्फ मैं आपको झटका सा एक तरीका समझा रहा हूँ, वो ये है कि नॉर्मली उसमें क्या होता है? ताए तानीस होती है, यानी फीमेल वाली जो ता है वो उसमें पाई जाती है। तो अल्लज़ी को अल्लती अगर आप कर दें, अल्लती, तो ये मुअन्नस बन गया है। अल्लज़ी
مذکر کے لیے، اللتی یہ مؤنث کے لیے. تو بڑی آسانی سے آپ دونوں کی پہچان کر سکتے ہیں. اللذی مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے، اور یہ دونوں واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو مثنیٰ کے لیے یقیناً مثنیٰ کے لیے اس میں علیحدہ سے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ عربی زبان میں کیا ہے؟ آنی اور عینی کی ساؤنڈ اس میں لگ جاتی ہیں. تو اللذی تھا تو اس میں آنی کی ساؤنڈ لگائی تو اللذانی بن گیا. اللذی سے اللذانی، یعنی وہ دو جو، یعنی جو کی ہم بات کریں تو جو کون؟ دو آدمی اگر ہوں، دو مرد ہوں تو اللذانی ہوگا، اللذی سے اللذانی. اور اگر مؤنث کی بات کری ہو، دو عورتیں جو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللتی سے اللتانی. بہت سمپل ہے، تو غور کریے، اللذی اللذانی، اللتی اللتانی، تو بہت سمپل ہے. تو اسی طرح اگر ہم جمع کی طرف جائیں تو اللذی کا جو جمع ہے بہت معروف ہے، آپ بلکہ ہر بندے کو پہلے سے ہی پتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ اللذین. اللذین یؤمنون بالغیب، سورۃ البقرہ ہی کو ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ آ جاتا ہے. تو اللذین، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے اللذین یہ جمع ہے اللذی کا، یعنی مذکر کے لیے اللذین اور مؤنث کے لیے اللاتی. اب یہ غور کریں، اللاتی یہ ہے، اس میں بھی تا وہ قائم رہی ہے جو فیمیل کی ایک پہچان ہے. تو اللاتی سے اللاتی، اللاتی واحد تھا تو جمع کیا ہے؟ اللاتی. اللذی واحد تھا تو جمع کیا تھا؟ اللذین. اچھا، عربی زبان میں یہ مؤنث کے لیے اللاتی بھی آیا ہے، اور قرآن مجید میں ہمیں اس کا ایک دوسرا فارمیشن بھی ملتا ہے جو ہے اللائی، یعنی اللاتی کی بجائے اللائی بھی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر. اچھا، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اسماء موصولہ میں اس کی وسعت معرفہ ہے، اس کا واحد مثنیٰ جمع یہ بھی کیا کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے آ گیا. مذکر مؤنث کے اعتبار سے اس کی آپ کو پتہ چل گیا مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے. اور ایک چیز جو باقی بچی وہ اس کا اعرابی حالت ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اعرابی حالت کے اعتبار سے بعض جو اسماء ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں اور معرب ہوتے ہیں، یعنی ان کی اعرابی حالتیں مختلف ہوتی ہیں. تو یہ جان لیں کہ جو واحد اسماء موصولہ ہیں یعنی اللذی اور اللتی، یہ مبنی ہیں، یعنی یہ کوئی اپنی حالت نہیں بدلتے ہیں. مبنی سے مراد کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ مبنی مطلب جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو یہ مبنی ہیں. جبکہ اللذانی اور اللتانی یہ دونوں جو ہیں یہ معرب ہیں، یعنی یہ ان کی اعرابی حالتیں بدلتی ہیں. اور ان کی اعرابی حالتیں کیا ہیں؟ یعنی ان کی جو حالت رفع ہے وہ تو یہی ہے اللذانی اللتانی، اور ان کی حالت نصب اور جر وہ ایک ہے، یعنی اس کے لیے تین حالتیں نہیں بلکہ دو ہیں، ایک ہی حالت ہوگی وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. اور جمع جو ہے وہ بھی مبنی ہے، جمع کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللذین اللذینی اللذینہ ہی رہتا ہے، اللاتی اور اللائی یہ یہی رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، چاہے حالت رفع ہو، چاہے حالت نصب ہو، چاہے حالت جر ہو. جیسے اللذی اور اللتی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس طرح جمع میں بھی واحد کی طرح کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. مثنیٰ میں لیکن جیسے میں نے بات کی کہ یہ کیونکہ معرب ہے تو اللذانی جو ہے آنی عینی، آپ کو یاد ہوگا کہ آنی کی ساؤنڈ جو ہے نصب اور جر میں عینی کی ساؤنڈ بن جاتی ہے، تو اللذانی اللذینی بن گیا. اور اللتانی پھر کیا بنے گا؟ اللتینی. اللذانی سے اللذینی، اللتانی سے اللتینی. یعنی اگر کسی جگہ پر یہ اللذانی آ رہا ہے اور وہاں پر اس کی حالت نصب ہمیں چاہیے یا حالت جر چاہیے تو اللذانی استعمال کرنے کی بجائے اس کی حالت نصب یا جر استعمال کریں گے، یعنی اللذینی استعمال کریں گے. اسی طرح اللتانی کی جگہ پر اللتینی استعمال کریں گے اگر کسی جگہ پر حالت نصب یا جر چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ حالت نصب اور جر کہاں کہاں پر استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم مفعول لے رہے ہیں تو مفعول جو ہے ہمیشہ جو ہے حالت نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں. اسی طرح انا کے بعد اگر کوئی آتا ہے یعنی اسم و انا، وہ بھی ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے پچھلے چند دروس کے اندر یہ چیزیں پڑھی تھی کہ حالت نصب کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. خیر، یہ دونوں نصب اور جر کی صورتیں ہیں. اب اس میں یہ تو چند عمومی جو تھے اسماء موصولہ تھے، لیکن عربی زبان میں دو اور خصوصاً قرآن مجید میں بھی دو اور اسماء موصولہ بھی استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ہے من اور ما. یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں بعض جگہ پر، یعنی کون سوال کے معنی میں، من ربو کا، وہاں پر کون کے معنی میں ہے، وہاں پہ یہ اسماء موصولہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ما جو ہے یہ بھی بعض اوقات نفی کے معنی میں بھی آتا ہے، سوال کے معنی میں، تو وہاں پر یہ اسماء موصولہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بعض جگہوں پر اس کا معنی جو ہے یہی جو والا یا جس والا معنی ہی استعمال ہوتا ہے. تو من اور ما بھی جو ہیں یہ اسماء موصولہ کے طور پر بھی جو یا جس کا معنی پیش کرتے ہوئے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور اہم بات اس حوالے سے سمجھنا وہ ضروری ہے اسی ٹاپک کے حوالے سے، وہ یہ کہ اسماء موصولہ جو ہیں یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے. ان کو ہم سنگل یعنی صرف من لکھ دیں تو کوئی معنی نہیں بنے گا، اللذی لکھ دیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. ہمیشہ یہ کسی نہ کسی صلہ کے ساتھ آتے ہیں، یعنی اس میں موصول کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی صلہ موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہتی ہے. اسماء موصولہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی صلہ موجود ہوگا.
جو عموماً کیا ہے، عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یعنی اسم موصول آپ کو ہمیشہ ملے گا، ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور دیگر جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو خیر عمومی طور پہ ہم بات کریں کہ جملہ فعلیہ آتا ہے۔ اچھا، تو جیسے ہم نے بات کی ہے کہ یہ اسم موصول صلہ کے ساتھ مل کر ہی کام کرتا ہے، اکیلا اسم موصول استعمال نہیں ہوتا ہے، تو یہ بعض اوقات اگر یہ کوئی جملہ جو کہہ لیں کہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں سم ٹائم یہ مبتدا کے طور پر آ جاتا ہے، اسم موصول اور صلہ مل کے یہ جو پورا ایک پورشن بنے گا، یہ پورا ایک گروپ بنے گا، یہ بعض اوقات مبتدا کے طور پہ آ جاتا ہے، بعض اوقات خبر کے طور پہ آ جاتا ہے، یا پھر اگر جملہ فعلیہ میں استعمال ہو رہا ہو تو بعض اوقات یہ فاعل کے طور پہ آ جاتا ہے، بعض اوقات مفعول کے طور پہ آ جاتا ہے۔ تو ہم اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال عربی جملہ لکھا ہے، الذی خرج من الفصل ابن زید۔ اب غور کریں یہاں پر الذی کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے یہ اسم موصول ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا مذکر واحد کے لیے اسم موصول ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے خرج من الفصل، اب یہ جملہ فعلیہ ہے، خرج یعنی وہ ایک مرد خارج ہوا یعنی نکلا، من الفصل کلاس میں سے، وہ ایک شخص کلاس میں سے نکلا۔ تو اب الذی کے ساتھ اب دیکھیے خرج من الفصل یعنی جملہ اسم موصول، اور یہ خرج من الفصل یہ پورے کا پورا کیا ہے، یہ صلہ ہے، اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے آ رہا ہے، الذی خرج من الفصل، یعنی یہ پورے کا پورا دونوں مل جائیں گے تو مل کے یہ غور کریں یہاں پر کیا بن رہے ہیں، یہ سارے کے دونوں مل کے ایک مبتدا بن رہے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر۔ جملہ اسمیہ کیا ہے، اس میں دیکھیں یہ سارا مبتدا بن گیا۔ اچھا یہ جملہ اسمیہ کیسے بن گیا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا معنی کیا تھا، جملہ اسمیہ ایسا ہے جملہ کہ جس کی ابتدا جو ہے اسم سے ہو، اور الذی کیا ہے ہم جانتے ہیں اسماء موصولہ میں سے یعنی اسم ہے، تو الذی خرج من الفصل یہ دونوں اسم موصول اور صلہ نے مل کے ایک مبتدا کی شکل اختیار کر لی ہے، یہ سب ایک مبتدا ہے، یہ دونوں مل کے مبتدا بن گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کیا ہے، خبر ہے، یعنی الذی خرج من الفصل کا معنی کیا ہے، یعنی وہ جو کلاس سے باہر نکلا، یہ تو مبتدا تھا، اب خبر کیا ہے، وہ باہر نکلا تو اس نے کیا کیا، وہ کون تھا، ابن زید، اب یہ اس کی خبر ہے کہ وہ زید کا بیٹا تھا، یعنی وہ شخص جو کلاس سے باہر نکلا وہ کون تھا، وہ ابن زید، وہ زید کا بیٹا تھا۔ تو یہاں پر ابن زید جو ہے وہ خبر ہے، اور مبتدا اور خبر نے مل کے جملہ اسمیہ بنا دیا۔ تو مبتدا یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، جملہ اسمیہ بن گیا، اور یہ جو مبتدا تھا یہ اسم موصول اور صلہ سے مل کر بنا تھا، اور الذی یہ اسم موصول تھا، اور یہ جو ایک جملہ فعلیہ تھا یہ بطور صلہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح سے خیر یعنی الذی، اللتی، اللذانی، اللتانی، اللذینی، اللتینی، یا پھر اسی طرح جمع اللذین، اللاتی، اللائی وغیرہ، یا پھر من یا ما، یہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو ان میں سے اب ہم صرف چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الملک کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں پر دیکھیے الذی یہی جو اسم موصول استعمال ہوا ہے جو واحد مذکر کے لیے آیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور الذی یہاں پر دیکھیے اسم موصول استعمال ہوا ہے یعنی واحد مذکر کے لیے۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، الذین دیکھیے یہاں پر کیا ہے، اسم موصول ہے، یہ کیا ہے، جمع ہے مذکر کے لیے، جمع مذکر، الذین انعمت علیہم، یعنی صراط راستہ کون سا، الذین ان لوگوں کا جو یا جس کا، انعمت جس پر نعمتیں نازل ہوئیں، جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الفجر میں ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں مؤنث کی ایک مثال ہمارے سامنے، اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ تو قوم عاد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللاتی، یعنی وہ قوم کہ جس کے جیسی اللہ رب العزت نے کہیں پر کوئی قوم پیدا نہیں کی ہے، یعنی ایک یونیک فیچرز کے ساتھ یہ قوم پیدا کی۔ تو اللاتی یعنی وہ جو، یہاں پر دیکھیں جو کے معنی میں اللاتی یعنی واحد، یعنی سنگولر فیمیل، واحد مؤنث جو ہے وہ یہاں پر اس کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح واللاتی یعنی جو مؤنث میں جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ واللاتی یعنی وہ جو، یعنی وہ عورتیں جو یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یعنی جو عورتیں کوئی بے حیائی کا کام کر کے آئیں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان میں 4 لوگوں کی گواہی اس کے اوپر لو، یعنی اگر کوئی فحاشی کا کام کر کے آئے تو ان کے اوپر 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح سورۃ الطلاق میں اللہ رب العزت نے واللاتی کی جگہ پر دوسرا جو صیغہ تھا واللائی، جس کی ہم نے بات کی تھی، تو واللائی کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید،
تو یہاں پر دیکھیں من یہاں پر آ گیا ہے، یعنی شروع میں وہی جو ہم نے 4-5 مثالیں دیکھی ہیں، تو ان میں جو ریگولر جو صیغے ہیں اسماء موصولہ کے وہ ہیں، اور یہاں پر اب ہم ایک ایک مثال اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں جو من یا ما کے جو مثالیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو یہاں پر من کا معنی ہم کیا کریں گے، یعنی جو فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کیجئے، کن کو؟ من یخاف وعید، من جو یخاف ڈرتا ہو، وعید سے اللہ کے ڈراوے سے، اللہ کے وعیدوں سے جو ڈرے، اس کو آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ من کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ جو، جس، ٹھیک ہے، تو یہ وہ معنی میں آیا۔ اسی طرح آخری ایک مثال لے لیتے ہیں جس کے اندر ما بھی ہے اور الذی بھی ہے، تو اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، هو الذی، یہ تو الذی آ گیا مثال کے طور پہ، یعنی وہی ہے اللہ جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو بھی ہے، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں جو کچھ ہے اسی نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے ہم نے مثالیں اس مثالوں کے اندر دیکھ لیا۔ قرآن مجید اب آپ آئندہ جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے الذی، الذین، اللتی، واللاتی، واللائی، یہاں پر اس آیت میں تو 2 دفعہ ہے، واللائی یئسن من المحیض، یعنی وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہوں حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تمہیں شک ہو ان میں کہ ان کی عدت کے بارے میں، تو ان کی پھر عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اور ان کی بھی عدت 3 مہینے ہی ہے، یعنی طلاق کی صورت میں کہ جن کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی واللائی، وہ جو، یعنی وہ یہاں پر جمع کا صیغہ، یعنی وہ جتنی بھی عورتیں ہیں کہ جن کو بھی حیض نہیں آیا ہے، یا وہ عورتیں جو اب حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے ان کی عدت کتنی ہے؟ وہ 3 مہینے ہیں۔ اب یہ دیکھیے واللائی، اگر آپ کو یہ معنی آتا ہوگا بڑے آسانی سے آپ قرآن مجید کے اس جملے میں کچھ نہ کچھ سمجھ سکیں گے۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے یہاں پر اس پورے جو ہے ہمارے 65 سیشنز میں رکھی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو پڑھا اور سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی جو یہاں پر شمولیت اختیار کی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں کامیابی کا ذریعہ اس سب چیز کو بنائے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کی بہتر فہم، اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وبارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔